अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आवाज़ नाची सैयद शब्बीर आलम साबरी। हिजरत का 5वां साल यानी 5 हिजरी। जंग वहद में मुसलमानों के जानी नुकसान का चर्चा हो जाने और कुफार कुरैश और यहूदियों की मुश्तरका साजिशों से तमाम कबाइल कुफार का हौसला इतना बुलंद हो गया कि सबको मदीना पर हमला करने का जुनून हो गया। चुनांचे 5 हिजरी भी कुफ्र व इस्लाम के बहुत से मारकों को अपने दामन में लिए हुए है। हम यहाँ चंद मशहूर गज़वात व सुराया का जिक्र करते हैं। गज़वा ज़ातुर रिक़ा। सबसे पहले कबाइल अनमारू सालबा ने मदीना पर चढ़ाई करने का इरादा किया। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने 400 सहाबा कराम का लश्कर अपने साथ लिया और 10 मुहर्रमुल हराम 5 हिजरी को मदीना से रवाना होकर मुकाम ज़ातुर रिक़ा तक तशरीफ ले गए। लेकिन आपकी आमद का हाल सुनकर यह कुफार पहाड़ों में भागकर छुप गए, इसलिए कोई जंग नहीं हुई। मुशरिकीन की चंद औरतें मिलीं जिनको साहबे कराम ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त मुसलमान बहुत ही मुफलिस और तंगदस्ती की हालत में थे। चुनांचे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि सवारियों की इतनी कमी थी कि 6 आदमियों की सवारी के लिए एक एक ऊंट था, जिस पर हम लोग बारी बारी सवार होकर सफर करते थे। पहाड़ी जमीन में पैदल चलने से हमारे कदम जख्मी और पांव के नाखून झड़ गए थे, इसलिए हम लोगों ने अपने पांव पर कपड़ों के चेथड़े लपेट लिए थे। यही वजह है कि इस गज़वा का नाम गज़वतु ज़ातुर रिक़ा यानी पेवंदों वाला गज़वा हो गया। बुखारी गज़वा ज़ातुर रिक़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 592। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने कहा कि चूंकि वहां की जमीन के पत्थर सफेद व स्याह रंग के थे और जमीन ऐसी नजर आती थी गोया सफेद और काले पेवन एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, लिहाजा इस गज़वा को गज़वा ज़ातुर रिक़ा कहा जाने लगा। और बाज़ों का कौल है कि यहाँ पर एक दरख्त का नाम ज़ातुर रिक़ा था, इसलिए लोग इसको गज़वा ज़ातुर रिक़ा कहने लगे। हो सकता है कि ये सारी बातें हों। ज़रक़ानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 88। मशहूर इमाम सीरत इब्न इसहाक़ का कौल है कि सबसे पहले इस गज़वा में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ पढ़ी। ज़रक़ानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 90 व बुखारी बाब गज़वत ज़ातुर रिक़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 592। गज़वा दुमतुल जुंदल। रबीउल अव्वल 5 हिजरी में पता चला कि मुकाम दुमतुल जुंदल में जो मदीना और शहर दमिश्क के दरमियान एक किला का नाम है, मदीना पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज जमा हो रही है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा कराम का लश्कर लेकर मुकाबला के लिए मदीना से निकले। जब मुशरिकीन को यह मालूम हुआ कि वो लोग अपने मवेशियों और चरवाहों को छोड़कर भाग निकले, सहाबा कराम ने इन तमाम जानवरों को माल गनीमत बना लिया और आपने 3 दिन वहां क़याम फरमाकर मुख्तलिफ मुकामात पर सहाबा के लश्करों को रवाना फरमाया। इस गज़वा में भी कोई जंग नहीं हुई। इस सफर में 1 महीना से जायद आप मदीना मुनव्वरा से बाहर रहे। ज़रक़ानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 94 ता 95। गज़वा मुरीसी। इसका दूसरा नाम गज़वा बनिल मुस्तलक भी है। मुरीसी एक मुकाम का नाम है जो मदीना से 8 मंजिल दूर है। कबीला खज़ाआ का एक खानदान बनुल मुस्तलक यहाँ आबाद था और इस कबीला का सरदार हारिस बिन ज़र्रार था। इसने भी मदीना पर फौज कशी के लिए लश्कर जमा किया था। जब यह खबर मदीना पहुंची तो 2 शाबान 5 हिजरी को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن زرار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر خود موریسی کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے، لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ باقی سب کفار گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئیں۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 تا 98۔ غزوہ موریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات درپیش ہو گئے کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا۔ ان مشہور واقعات میں سے چند یہ ہیں۔ منافقین کی شرارت۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ تکرار ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے اے مہاجروں فریاد ہے، اور انصاری نے اے انصاریوں فریاد ہے کا نعرہ مارا۔ یہ نعرہ سنتے ہی انصار و مہاجرین دوڑ پڑے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو شرارت کا ایک موقع مل گیا۔ اس نے اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ لو، یہ تو وہی مثل ہوئی کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ وہ تمہیں کو کھا ڈالے۔ تم انصاریوں ہی نے ان مہاجروں کا حوصلہ بڑھا دیا، لہذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد بالکل بند کر دو، مالی امداد اور مدد بالکل بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے۔ قرآن شریف میں سورہ منافقون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہنگامہ کا شور و غوغا سنا تو انصار و مہاجرین سے فرمایا کہ کیا تم لوگ زمانے جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو؟ جمال نبوت دیکھتے ہی انصار و مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فقروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار و مہاجرین شیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ جب عبداللہ بن ابی کی بیہودہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، خبردار ایسا نہ کرو، ورنہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شہدائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو وہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے ماں باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہوں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ ابن سعد و طبری وغیرہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینہ کے قریب
وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائیں، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ تمام لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔ آپ نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینہ میں داخل ہو جائے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ حضرت جویریہ سے نکاح۔ غزوہ مریسی کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ان میں سردار قوم حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ میری امداد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام تھے مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا اور لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہو گئی۔ ابو داؤد کتاب العتیق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 548۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام برہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ نام رکھا۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155۔ واقعہ افق۔ اسی غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا
ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے ام المومنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں، اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب وہ اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ منورہ میں ہر طرف اس افطرا اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، پردہ نشیں تو تھیں ہی صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی، گو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کو برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اسی درمیان میں آپ اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 594۔